वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे नबी, जब लोग तुझसे मेरे बारे में पूछें कि अल्लाह कहाँ रहता है तो आप उनसे कह दीजिए फ़इन्नी करीब, मैं उनसे करीब हूँ। और फिर अल्लाह फरमाता है फिर अल्लाह फरमाता है जब बंदा मुझसे मांगता है तो मैं फिर मांगने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ, दुआ को कबूल करता हूँ। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुआ ही इबादत है। दूसरी रिवायत में है अद्दुआ मुख्फुल इबादा, कि दुआ इबादत का मग़ज़ और कूदा और खुलासा है। मेरे भाई और दोस्तों, दुआ की कबूलियत के लिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, एक शर्त तो ये है कि दुआ के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी हो, और फिर जब दुआ शुरू करे तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करे। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजे, और उसके बाद मोमिनीन के लिए और अपने लिए दुआ करे, तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बैठ गया और देखा कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम और सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ़ ले आए, और मैंने दुआ शुरू की। मैंने सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इब्ने मसऊद मांग ले, सल फतुअता, ए इब्ने मसऊद तू अब मांग ले, तुझे दिया जाएगा। तो बहरहाल ये है कि दुआ के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी भी हो, और सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना हो, उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो, और फिर मोमिनीन के लिए और फिर अपने लिए दुआएं हों। तो अल्लाह ताला इस आजिज़ी वाली, इस हम्द व सना और दुरूद वाली, और खुसूसन जिस दुआ में मोमिनीन के लिए दुआ की जाए, अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करता। आज दो से तीन बातें और अर्ज़ करनी है कि दुआ के अंदर किसी नबी का वसीला, किसी सहाबी का वसीला, किसी बुज़ुर्ग का वसीला देना जायज़ है या जायज़ नहीं। उलमा ने लिखा है कि अपनी दुआ में सबसे बड़ा वसीला अल्लाह की रहमत और करम का है। सबसे बड़ा वसीला अल्लाह की रहमत और करम का है कि दुआ में क्या, ए अल्लाह हम तेरी रहमत के वसीले से, तेरे फ़ज़ल के वसीले से हम तुझसे ये सवाल करते हैं। तो सबसे बड़ा वसीला अल्लाह की रहमत और करम का वसीला है। एक रिवायत में आता है जिब्रील अमीन रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहते हैं क्या क़यामत वाले दिन आपकी उम्मत का मामला में आपके इख्तियार में दे दूँ? तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि जिब्रील, अल्लाह से कह दो कि क़यामत वाले दिन आप मेरी उम्मत का मामला अपने इख्तियार में रखें। अंत खैरुल लहुम, आप मेरी उम्मत के लिए मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं। कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया कि अल्लाह का करम, अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की रहमत किसी वक्त भी मुतवज्जे हो सकती है। तो बहरहाल सबसे बड़ा वसीला अल्लाह की रहमत का, अल्लाह के करम का, अल्लाह के फ़ज़ल का है। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अतहर का वसीला देना भी जायज़। मसलन इस तरीके में दुआ करें, ए अल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं और आंसुओं और खूनों के वसीले से हम तुझसे ये सवाल करते, ये भी जायज़ है। और सहाबा का वसीला देना ये भी जायज़ है, क्योंकि अहादीस मुबारक में आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुक़राए मुहाजिरीन का अल्लाह को वास्ता देते थे। अल्लाह में फ़ुक़राए मुहाजिरीन फ़कीरों का तुझे वास्ता देता हूँ, हमारी इस परेशानी को दूर फरमा। और चौथी चीज़, चौथे नंबर पर उलमाए दीन हैं, अकाबिरीन हैं, जो अल्लाह वाले हैं, उनका वास्ता देना भी, उनके नेक आमाल का वास्ता देना भी जायज़ है। तो सबसे बड़ा वास्ता और वसीला अल्लाह की रहमत, अल्लाह के करम और फजल का,
پھر رسول پاک علیہ السلام کا وسیلہ دینا بھی جائز، اور حضرات صحابہ کرام کا وسیلہ، اور ایسے ہی اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ فرض نماز کے بعد دعا کا۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو امام کرتا ہے اونچی آواز سے مقتدی آمین کہتے ہیں، اس میں افضل پہلی بات تو یہ ہے کہ مقتدی نماز میں امام کا تابع ہے، مقتدی نماز میں امام کا تابع ہے، جس طرح کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ لہ فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جب امام قرات کرتا ہے تو امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے، تو امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی، سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، سورت نہیں پڑھتے، حضور نے فرمایا امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے، تو مقتدی قرات میں اپنے امام کے تابع ہے، مقتدی قرات میں اپنے امام کے تابع ہے۔ اس کی میں آسان سی مثال بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، جب پہنچا تو امام رکوع میں چلا گیا، اب یہ آیا اس نے نیت کر کے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہہ کے یہ رکوع میں چلا گیا، امام کو رکوع میں پا لیا تو رکعت مل گئی، یہ تو سب کو معلوم ہے، جب رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، تو اسے پتہ چلا کہ قرات میری کہاں گئی۔ اگر مقتدی پر قرات کرنا الگ فرض ہو تو پھر اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کام چلتا ہے، فرض چھوٹ جائے اس میں تو پھر سجدہ سہو نہیں ہے، تو جب مجھے رکوع ملا تو رکعت مل گئی، پتہ یہ چلا کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا قرآن پڑھنا وہ مقتدی کا قرآن پڑھنا تھا، لہذا اگر مقتدی کو رکوع مل گیا تو کامل رکعت مل جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ باقی اعمال میں مقتدی امام کے تابع ہے، لیکن جو ہی سلام پھر گیا تو اب مقتدی امام کے تابع نہیں ہے۔ امام دعا کے لیے تسبیحات کر رہا ہے، بیٹھا ہے، کوئی مقتدی اگر جانا چاہتا ہے دعا میں شرکت کر لے تو بہت اچھا، دعا میں اگر امام کے ساتھ شرکت نہ کرے تو اٹھ کے جانا چاہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں، وہ جا سکتا ہے، وہ امام کا اب تابع نہیں ہے، اس نے امام کے اقتداء کی نیت کی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، باقی سلام پھرتے ہی مقتدی اپنی دعا کرے امام اپنی کرے، کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعیت کے اندر خیر اور برکت ہے، اجتماعی دعا قبول ہوتی ہے، جس طرح ہم نماز میں بھی اجتماعی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غصہ اور غضب ہوا، پھر ہم سارے کہتے ہیں آمین، تو یہ دعا اجتماعی دعا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اجتماعی دعا ثابت ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی مقتدی اپنے طور پر دعا کر کے جانا چاہے تو اس کو جانے کی اجازت ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ باقی رسول پاک علیہ السلام کا فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، لیکن عموماً رسول پاک علیہ السلام نے فرض نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، البتہ ہاتھوں کا اٹھانا کیونکہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے تو اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ مستقل اس کو جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ امام جو ہے وہ دعا کرے گا اونچی آواز سے اور مقتدی آمین ہی کہیں گے، تو اس کو مستقل اختیار کرنا یہ بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو اجتماعی دعا ہو، کبھی تعلیم امت کے لیے اونچی آواز سے ہو جائے، عموماً آہستہ ہو تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں، یہ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، ایمان والے کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ مسلمان یہ نہ کہے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل پر، کرم پر، احسان پر یقین رکھ کر یہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھ دے، اللہ میں بیماروں صحت دے، مالی پریشانی ہے دور فرما، رشتوں کی پریشانیاں ہیں دور فرما، روحانی پریشانی ہے، اللہ کے سامنے یقین سے رکھے، اللہ قبول کرتا ہے، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مسلمان دعا مانگنے والا حرام کھانے والا نہ ہو، حرام کھانے والے کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔
حضرت عمر رضی اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، اور وہ زمانہ جاہلیت میں کوئی دم درود کرتا تھا، اس زمانے کے کوئی منتر پڑھتا ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، مسلمان ہو گیا۔ ایک دن وہ باہر کہیں گیا، زمانہ جاہلیت میں اس نے کسی پر دم کیا تھا، جس پر دم کیا تھا انہوں نے اس کو اجرت نہیں دی تھی، اس وقت ممکن ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے لوگوں کے پاس۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام گھر سے نکلا، زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کو دم کیا تھا ان کے ہاں شادی تھی، تو انہوں نے کوئی چاول سالن روٹی وغیرہ کچھ ڈال کر اس غلام کو دے دی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تھے۔ اس نے وہ سالن روٹی اٹھایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچایا۔ ابو بکر کے ہاں بھی فقر و فاقہ تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی تحقیق کیے بغیر وہ کھانا کھا لیا۔ جب پیٹ میں کھانا چلا گیا تو غلام سے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو عرض کیا کہ یہ کھانا زمانہ جاہلیت میں نے فلاں آدمی کو منتر دم پڑھ کے دم کیا تھا، انہوں نے مجھے اجرت نہیں دی تھی، آج میں گیا ان کے ہاں شادی تھی اور انہوں نے مجھے اجرت میں یہ دے دیا۔ حالانکہ وہ حرام نہیں تھا، مشتبہ ضرور ہوگا، حرام نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے الٹی کی، پانی پیا، الٹی کی، قے کی، اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے جس پیٹ میں حرام مال چلا جائے اس کو جہنم کی آگ چھو کر رہے گی، اس کو جہنم کی آگ چھو کر رہے گی، اور اندر اگر حرام مال جائے گا تو اس سے دعا بھی قبول نہیں ہوگی، تو اس سے دعا کی قبولیت کے لیے بھی حرام مال مانع ہوگا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک لمبے سفر کرنے والے شخص کا ذکر کیا، فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کر کے بیت اللہ آتا ہے، اور بیت اللہ آ کر اللہ کے سامنے پھر وہ آہوزاری کرتا ہے، پھر روتا ہے۔ ہم لوگ بھی جاتے ہیں، وہ ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے، تہجد دیکھیں ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں، حرم میں جو جاتے ہیں تقریباً جو ہے 2 گھنٹے لوگ نماز کے لیے پہلے نکل جاتے ہیں، ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو خیر وہاں پر وہ بیت اللہ میں جا کے روتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اور حضور نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ۔ وہ اتنا طویل سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے سامنے آوزاری کرتا ہے، روتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ حرام مال سے اجتناب ہو، پرہیز ہو۔ ہمارے شیخ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ ایک عجیب جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے حرام ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو پھر حرام نہیں ہوگا۔ اگر ایمان ہو تو حرام اندر نہیں جائے گا، ایمان بولے گا کہ اس کو اندر مت لے کے جائے، اور اگر حرام اندر چلا جائے تو پھر ایمان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے ایمان ہوگا تو حرام نہیں ہوگا، حرام ہوگا تو پھر ایمان نہیں ہوگا۔ الحمدللہ۔